बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। हमें अच्छा लगता है आप हमें लिंक भेजते हैं, हमारी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं और जानते हैं कि जी प्रोग्राम अब कब लगना है और टाइमिंग्स क्या हैं। हमें कभी कभी ये भी लगता है कि अगर आप प्रोग्राम डेली देखते हैं जो हमारा लाइव होता है 2 दिन, और दिन मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, पीर और मंगल यानी मंडे और ट्यूसडे मॉर्निंग में 10 से 12 बजे तक, और फिर ये रात को दोबारा रिपीट टेलीकास्ट भी होता है सेम इसी टाइम पे 10 से 12 बजे तक। तो अब तक तो आप सबको पता चल चुका है। कल मुझे एक साहब मिले और वो कारोबारी अपनी कोई निजी मसरूफियात की वजह से उनसे मुलाकात हुई, तो वो कह रहे थे कि जो प्रोग्राम है सुबह वतन उससे फ़ायदा बड़ा होता है। मैंने कहा जी क्या फ़ायदा होता है? वो चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं वो मुफ्तियाने कराम जो आपके साथ मौजूद होते हैं वो हमें बता देते हैं, या दीन के हवाले से जो हमारे जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो हम सोचते हैं कि किससे पूछें, वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। हम यहाँ पर सुन सकते हैं, उनके वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं, अहादीस के हवाले से, कुरानी आयात के हवाले से, और ऐसी उलझनें जो बरसा बरस से हमारे जहनों में थी और उनके बारे में हमें क्लियर नहीं हो रहा था, वो पैगाम टीवी देखने से हमें पता चल जाता है। एक और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि हमारे बच्चे बड़ी अच्छी तरह से सीख सकते हैं कुरान और सुन्नत के हवाले से, और हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा की जाएँ, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे बच्चों की तरबियत में बेहतर एडिशन हो सके एक अच्छा मुसलमान होने के लिए, एक अच्छा इंसान होने के लिए, वो हमें यहाँ से कंटेंट मिल जाता है। तो दिल इतना बड़ा हो गया और हमें लगा कि पैगाम टीवी अपने मकसद में कामयाब है, और मेरी जो कहीं थोड़ी बहुत काविश है, जो थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा भी है, वो भी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला कबूलियत के दर्जे पे फाइज कर देंगे। हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, ये काम रहेगा और इस काम का अजर हमें रहती दुनिया तक आता रहेगा, और यही करने का काम है, दीन का काम और दीन की दावत देना। यही असल हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। बाकी कारोबार ज़िंदगी चलता रहेगा, पैसे भी कमाते रहेंगे, बिज़नेस भी होते रहेंगे, नौकरियां भी होती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन अगर ये चलता रहेगा तो फिर हमारी आखिरत संवरती रहेगी। इस छोटे से पैगाम के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी वाइब के साथ, कल से मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग थी, और ये फीलिंग दीन के साथ जुड़ने के हवाले से थी, जिसमें आप और हम सब शामिल हैं। कुछ लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं आप में से कि जो कहते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हम जानना चाहते हैं या आपसे शेयर करना चाहते हैं। माय हम्बल अपॉलॉजीज़, मेरी दिल से आपसे माजरत है, मैं सबकी कॉल्स या सबके मैसेजेस का मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्लाई नहीं कर सकता या नहीं करता, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। पैगाम टीवी का प्लेटफॉर्म इसके लिए मौजूद है, आप यहाँ पर हमें लिख भेजिए जो बात है, जो उलझन है, जो राय आप देना चाहते हैं, जो सवाल जानना चाहते हैं कि इसका जवाब क्या हो सकता है, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, जादू जन्नात के हवाले से, आप पैगाम टीवी राब्ता कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पता है हम नंबर आपको बता दिया करते हैं, और नंबर है हमारा 042 111 700 000, यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप डायल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और बात के दौरान टीवी का वॉल्यूम आप लाजमी बंद कर दिया करें, मुख्तसर बात कर लिया करें। छोटे से वक्त में ज़्यादा लोगों को शामिल करने का मौका मिल जाएगा और आपकी ज़िम्मेदारी भी बनेगी। व्हाट्सअप नंबर आपको याद है 0321 565 2000, यानी 0321565200। इस पे आप अपना ऑडियो और रिटर्न मैसेज हमें भेज सकते हैं, सवालात के जवाब जानने के लिए, जादू जन्नात के हवाले से, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, और अपनी राय के हवाले से आप हमसे इस पे राब्ता कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम सुबह वतन, आपका अपना प्रोग्राम, आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है, और ताउन करने वालों में शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, और इनके साथ मौजूद रहते हैं हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन तमाम के इश्तराक से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज तलाफ़त कुरान करीम के लिए कारी महबूब अजमल साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कारी साहब के साथ मौजूद हैं आपकी महबूब शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। और जो आप मुझे लिखते हैं ना, या मुझे मैसेज कर देते हैं कभी कभी कि मुफ्ती साहब से पूछ के बता दें, मुफ्ती साहब बड़े मसरूफ़ आदमी होते हैं, जब इनको टाइम मिलता है और बहुत सारी मसरूफियत के साथ सवालों के जवाबात ये ऑफ द रिकॉर्ड भी दे रहे होते हैं,
پھر جب مجھے آتے تو پھر میں آپ کو بھی شیئر کر دیتا ہوں. سو پیشنس رکھا کریں. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے جی. بالکل آمین. جزاک ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اس سارے سیگمنٹ میں. اور آپ کو آپ کے پروگرام کا فارمیٹ اب تک پتہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے. کرنے کا کام، آج کا وظیفہ، سوالات کے جوابات، یہ سب آپ کو بتائے جاتے ہیں. اور آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو ہم انفارم کرتے ہیں جو مسلم لائبریری میں ہم شامل کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے، صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبتیں. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد آپ کا انتظار آپ کو رہتا ہے جس سیگمنٹ کا، آپ کا اپنا سیگمنٹ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی شامل کیا جائے گا اور حمد و نعت بھی ہم شامل کریں گے. قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں. قاری صاحب پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام المسجد الحرام إن شاء الله سبحان اللہ. سبحان اللہ. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان اللہ. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कार साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए मुफ्ती साहब खुलासा बयान कीजिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नबी भाई कारी साहब ने खूबसूरत आयात तलावत फरमाई। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के जानिसारान की बहुत शानदार अल्फाज में तारीफ़ की है। जी पहले तो वो सहाबा कराम जो हिजरत करके मक्का से मदीना मुनव्वरा आए थे उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को एक ख्वाब दिखाया और नबी का ख्वाब भी बिल्कुल सच्चा होता है और ये वही की किस्मों में से एक किस्म है कि अल्लाह अपने फरिश्ते को भेज देता है इंसानी शक्ल में वही देकर। कभी एक घंटी की आवाज़ सी आती थी उस वक्त वही आ जाती थी जी। और कभी जिब्राइल बजाते खुद आ जाते थे फरिश्ते की शक्ल में भी और कभी ये वही की सूरत है कि अल्लाह ताला अपने नबी को ख्वाब में दिखा देते थे और वो ख्वाब सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल दिल सही सलामत साबित हो जाता था। तो अल्लाह के नबी को ख्वाब आया कि हम 6 साल हो गए थे हामिद साहब सर 6 साल हो गए थे मुहाजिरीन को मदीना आए और मक्का नहीं जा सके, तरसे हुए थे। तो अल्लाह के नबी को ख्वाब आया कि हम बड़े अमन के साथ बड़े प्यार के साथ उम्रा करने जा रहे हैं। तो जब ये ख्वाब अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को सुनाया तो दिल मचल उठे कि अल्लाह के नबी चलें फिर। तो आप सहाबा को लेकर उम्रा करने के लिए घर से गए तो जहाँ पर हुदैबिया सुलह हुदैबिया हुई तो वहाँ पर काफिरों ने रोक दिया कि आप इस तरह नहीं आ सकते। तो अल्लाह के नबी ने उनको बताया कि हम तो जंग के लिए नहीं आए भाई, हम तो उम्रा करने के लिए आए। कहने लगे नहीं जी नहीं, इस साल नहीं अगले साल आए।
تو معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اللہ مسلمانوں کے حق میں قریبی فتح کا نام دیا کہ یہ بھی تمہاری فتح ہے. حالانکہ شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اسلام اس دور میں بہت پھیلا، اللہ نے بہت ترقی دی. تو آخر میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، آپ کے صحابہ، آپ کے جانساروں کی بڑی شاندار اور خوبصورت الفاظ میں تعریف کی ہے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں، پیار ہے، محبت ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں. راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دن کو جہاد کرتے ہیں. اور یہ ایسا گروہ ہے لیغیظ بہم الکفار، کافروں کے سینوں میں آگ لگ جاتی ہے ان کو دیکھ کر. تو امام مالک عالم مدینہ، عالم ربانی رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے. وہ کہتا کہ ہر وہ بندہ جس کو کسی بھی صحابی کے نام سے چیڑ ہو، کسی بھی صحابی کا نام سن کے اس کو غصہ آئے، اس کے دل میں گھٹن پیدا ہو، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے ایمان سے فارغ ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کافروں کو غصہ دلاتا ہے، کافروں کو آگ لگتی ہے، کافر مرتے ہیں سن کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس گروہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ میں نے سب کو بخش دینا ہے اور میں نے سب کو اجر عظیم دینا ہے، اور اس کے ذریعے کافروں کو آگ لگتی ہو، کافر جو ہیں وہ رونے چلانے لگ جاتے ہوں، تو جو بندہ مسلمان ہو کے مسلمانی کا دعویٰ کر کے اس کے دل میں بھی گھٹن پیدا ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیں جی، آج ابھی جس ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور کچھ ہم نے ابھی کتاب کے حوالے سے بھی بتانا ہے، ان سب چیزوں سے پہلے ہمارے ایک کالر ہیں، لائیو کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعدیہ صاحبہ لاہور سے کال کریں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی سر، میں قاری صاحب کہ ہمارے نا مسئلہ ہے، ہمارے کاروبار میں جو رکاوٹیں آ رہی خاصا کاروبار بھی رک جاتا ہے. مسئلہ خاصا کوئی جاتی ہے، کوئی ایسا تو برائے مہربانی کر دیں آپ. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ پاک آسانیاں کریں جی، آپ کی مشکلات کا حل نکال دیں، کاروبار چلے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. میں اس کا جواب لیتا ہوں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے گھر میں برکتیں دے، آسانیاں فرما دے. کاروباری حالات پاکستان میں تقریباً بڑے بڑے کاروباری جو تھے وہ بھی پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے. پٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی، ٹیکس زیادہ ہے، تو پریشانی تو سب کو ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. تو میری بہن، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو نماز کا پابند ہے اللہ رزق کا وعدہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آپ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں تو اللہ رزق دے گا. اللہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک. آپ نے نبی سے کہا کہ میرے نبی، میرے پیارے، میرے حبیب، نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کرائیں. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم دیں گے. تو جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ درود شریف کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے محبوب کے لیے کہ جو میرے محبوب پر درود پڑے گا میں 10 رحمتیں دوں گا، 10 گناہ معاف کروں گا، 10 نیکیاں دوں گا، 10 درجے بلند کروں گا. تو وہ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ کی 10 رحمتوں کا مقابلہ کرے گا؟ 10 رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی مشکل ٹک ہی نہیں سکتی. تو آپ درود شریف کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. عاقب جاوید صاحب منڈی بہاؤدین سے کال کریں. عاقب صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ سوال ہے، جو میرے گھر والی تھی نا لڑکی جس سے میری شادی ہوئی ہے جی، وہ روز جھگڑے کرتے تھے، طلاق دے دو طلاق دے دو. طلاق ابھی دے دیے، اس پہ لکھا ہوا ہے پورا 3 دفعہ طلاق طلاق لکھا ہوا ہے، لیکن زبان سے بول کے نہیں دی، ویسے دی ہے. اچھا جی. تو اس کے بعد ابھی وہ بولتی ہے میں اپنے گھر آنا چاہتی ہوں. اچھا، یعنی اب آپ چاہتے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے پھر دوبارہ سے اکٹھے رہ لیں؟ جی، وہ ابھی بولتی ہے میں اپنے گھر آنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں اس کے بارے میں جواب لیتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے زبان ہی نہیں دی، تو لکھ کر سٹامپ بھیجا ہوگا ہاں نا. جی ہاں جی. تو سٹامپ فروش نے وہ ان کو تو بیچاروں کو لکھنا ہی 3 آتا ہے، وہ ایک تو لکھتے ہی نہیں نا. ایسے بد قسمت گروہ ہے سٹامپ فروشوں کا
کہ ان کو ایک طلاق لکھنی آتی ہی نہیں ہے, انہوں نے فیڈ کر کے رکھا ہوا ہے طلاق طلاق طلاق, اور اتنے الزامات وہ اپنے پاس سے فیڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو نہ خاوند کو پتہ ہوتا ہے نہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. تو جو اس نے 3 دفعہ طلاق 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 لکھ دیا ہے, اور آپ نے کہا کہ میں نے طلاق دی ہے لیکن زبانی نہیں دی, لکھ کر دی, لکھ کے دیے, تو وہ طلاق تو ہو گئی, ایک طلاق ہو گئی. اگر آپ ابھی عدت باقی تھی, عدت کے اندر صلح کرنا چاہتے تو صلح کر لیں, لیکن اگر بیوی دوبارہ آ کر پھر وہی تماشا لگائے دوسرے دن تو پھر فائدہ نہیں ہے. پہلے بزرگوں کو بٹھائیں, اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ تماشا نہیں ہے, کھیل نہیں ہے, نکاح ایک خوبصورت رشتہ ہے اور ساری زندگی نبھانے کا نام ہے. تو اس کو عورت کو سمجھا کے اچھی طرح تربیت کر کے لائیں تو پھر ٹھیک ہے, لے آئیں, آپ کا حق ہے. عدت کے اندر اندر آپ بغیر نکاح کیے صرف صلح کے ذریعے اس کو واپس لا سکتے ہیں, اور اگر عدت ختم ہو گئی تھی تو پھر نیا نکاح بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ایک ہی طلاق ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسز حمید صاحبہ پشاور سے کال کری جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے. بہت مہربانی, بہت شکریہ نوید بھائی, بہت جی ویلکم بہن. جی میں نے کسی کا مسئلہ حضرت آپ کے آگے شیئر کرنا تھا کہ دو میاں بیوی ہیں جی, اور وہ جو ہے اب تو کافی ایجڈ ہو گئے ہیں, ان کی شادی کے 40 سال ہو گئے ہیں جی, ٹھیک ہے. تو بیوی جو ہے اسلام میں جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خدا کو مجازی خدا بنایا ہے, تو بیوی جو ہے اگر وہ اب میاں جو ہے اس طرح پورے نہیں کر رہا, کسی گھر کی میں انٹرسٹ نہیں ہے اس کا, کسی چیز میں بھی نہیں ہے, عمر کے اسٹیج پر ہے وہ عورت اور وہ شوہر جو ہے کہ مطلب وہ خود بھی بیچارے کسی کی مدد کے محتاج ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ گالی گلوچ بھی پھر کرتی ہیں, عورت بھی تو فیڈ اپ ہو جاتی ہے نا جی, تو غیر وہ گالی گلوچ بھی میاں کو کرے گی, لڑائی جھگڑے بھی روز ہوتے ہیں, مار پٹائی بھی ہوتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ پوچھ لوں کہ یہ جو ہے بیوی کے لیے جو ہے یہ گناہ میں شامل ہو سے شوہر بھی برابر کا ہی حقدار ہوگا, ٹھیک, جن کہ وہ جو بیوی کر ساتھ تو وہ کیا صحیح ہے اسی کے اعمال کے مطابق یا آپ. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا جی, میں یقیناً اس کا جواب دیتا ہوں. اس قدر خراب ہے کہ وہ تک کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. ٹھیک, تو یہ چیز بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے بیوی کے لیے بھی تو حقوق ہونے چاہیے نا. ٹھیک ہے, بالکل جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی بہن, میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر مجھے سوال کی 40 سال زندگی کے ساتھ گزار لیے, ٹھیک ہے, اب شوہر گھر کی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دیتے, بوڑھا ہو جی گیا, بوڑھا ہو گیا, اور بیگم جو ہے اس بات سے تنگ آ کے گالم گلوچ بھی کرتی ہیں, اولاد نہیں ہے. اب یہ اس کا ذکر نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ اب دونوں طرف سے ہونے لگ گئے ہیں معاملات خراب, شوہر بھی اسی طرح سے بیہیو کر رہے اور زوجہ بھی اسی طرح سے بیہیو کر رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 40 سال زندگی طویل ترین کٹھے رہنے کے بعد اگر اب آ کر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں تو یہ بڑا افسوسناک ہے. دونوں کو ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب زندگی کے سٹیج میں ہے کہ کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے, تو ان کو صلح صفائی سے رہنا چاہیے. شیطان اس گھر میں بہت خوش ہوتا ہے جس گھر میں لڑائی ہو. جس گھر میں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اس گھر سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. جی, تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی برداشت کریں, ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو برداشت کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں اور صلح صفائی سے رہیں. اب اگر خامد اس بڑھاپے میں عمل نہیں کر پا رہا, کوئی کام کاج نہیں کر پا رہا, تو اگر بچے ہیں تو بچوں سے ہیلپ لے لیں. سوری میں ایک بات کاٹ رہا ہوں مفتی صاحب کی, لیکن کل رات کو ہی میں گاڑی سروس کروا رہا تھا, لیٹ نائٹ میں آیا اپنے معاملات سے, تو وہاں پہ میں نے ایک گارڈ دیکھے, باریش, سفید داڑھی, سفید بال, اینڈ ہی واز ویئرنگ اے گن. وہاں پہ گارڈ کی جاب کر رہے تھے سروس اسٹیشن پہ, پمپ پہ. جی میں کمپلیٹ کرنے دیجیے گا پلیز. میں ان کے پاس چلا گیا, میں نے ان کو کہا کیسے معاملات چل رہے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں. رات کے 11 بجے کا ٹائم اور وہ گارڈ کی جاب کر رہے ہیں اور لوگوں کو آتے جاتے چیک کر, بڑے مستعدی سے کھڑے ہیں. میں نے کہا جی تو پھر جاب, کہتے یار میں فارغ نہیں رہنا چاہتا, میرے بچے اچھا کماتے ہیں, سب کچھ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, میں ان کی ہیلپ کے لیے جانا چاہ رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس عمر میں بھی وہ ماشاءاللہ. تو ایسی مثالیں بھی ہیں, پلیز آپ کمپلیٹ کیجئے گا. ایک گارڈ ہے جو 70 پلس ہے, 70 پلس میں بالکل نحیف کمزور لیکن بڑے ایکٹیو, چکر لگاتے رہتے ہیں, گلی میں بیٹھے رہتے ہیں, تو ذکر اذکار بھی کرتے رہتے ہیں اپنا. تو اچھا ہے, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تو یہ جو بزرگ ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو کچھ, اگر ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی طبی بیماری نہیں ہے, صحت مند ہیں, تو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی جاب بھی کریں
تو یہ جو 24 گھنٹے گھر رہنا نا یہ بھی ایک لڑائی کا بہت بڑا سبب ہے. ٹھیک. تو یہ گھر سے باہر نکلیں کچھ کما کر لائیں تو بیگم جس سے وہ کہہ رہی ہیں کہ فائنینشیل معاملات بڑے ہاں تو فائنینشیل اگر اولاد ہے تو اولاد سے ہیلپ لینی چاہیے, یا اگر خاوند صحت مند ہے تو ان کو تھوڑا بہت باہر نکل کے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. بیویاں پھر ہی خوش رہتی ہیں کہ خاوند کما کر لائے, اگر جو وہ کسی عمر میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے. اس پہ ایک چیز ہم ابھی ڈسکس کریں گے, لیکن پہلے ایک لائیو کالر ہے اور ان کو شامل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ نے کال کیا, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. بھائی میں کچھ دن میں ڈیتھ ہوئی ہے. سوری میں یہ ایک ہفتہ ہو گیا میری امی فوت ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میں تعالیٰ ان کے لیے کیا پڑھوں جو اچھے ان کے لیے جو ثواب ملے, کیا پڑھوں ان کے لیے. اچھا میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں. اور میں بھی مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کہتے ہیں نا کسی کی ماں نہ مرے, میں صحیح کہتی ہوں واقعی کسی کی ماں نہ جائے. نہ جائے, بالکل نہ جائے, لیکن کیا کریں اللہ تعالیٰ کا, ہم نے بھی جانا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا. مائیں بھی جاتی ہیں, بچے بھی جاتے سب نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اب میں آپ کی سوال کا جواب لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. شکریہ آپ نے کال. نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس 3 قسم کے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. ایک تو وہ علم مفید اگر کسی کو پڑھا گیا ہے تو شاگرد جب تک عمل کریں گے فوت ہونے کو ثواب ملتا رہے گا. اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا صدقہ کر گیا جو مسلسل چل رہا ہے, کوئی واٹر پلانٹ لگوا گیا, کوئی مسجد بنا گیا, کوئی رفائی ادارہ کھول گیا, جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. یا ایسی نیک اولاد پیچھے چھوڑ جائے جو نیکیاں کرے گی, نماز کا اہتمام کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اذکار کریں اور اپنے فوت ہونے والے والدین کے لیے دعائیں کریں, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا. تو یہ بہن پوچھ رہی میں کیا پڑھوں. آپ جو بھی پڑھیں گی, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں, اذکار کریں, دعائیں کریں, سب آپ کے لیے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو ابھی غم کی شدت ہے جی, تو والدہ کے لیے بخشش کی دعا زیادہ سے زیادہ کریں. اس سے دل کو بھی اطمینان ہوگا, حوصلہ بھی ہوگا. بخشش کی دعا کریں, قرآن پڑھیں, نمازوں کا اہتمام کریں, اذکار کریں, تو انشاءاللہ والدین کے لیے درجات بھی بلند ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکا تھا, جی, پھر اس کی مزید ترقی ہو گئی اور کم اور اوپر چلا گیا, تو وہ پوچھے گا اللہ میں تو جو عمل کرنے تھے کر کے آ گیا تھا, پھر یہ مجھے ترقی کیسی ہوئی ہے. تو اس کو بتایا جائے گا باستغفار ولدک لک, تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی ہے تو ان دعاؤں کی بدولت تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں. تو یہ بہن اپنی والدہ کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں, جب دل بھر آئے دعائیں کریں, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں, نماز پڑھیں, اذکار کریں, تو یہ ساری نیکیاں. اور اگر اللہ نے مالی استعداد دی ہوئی ہے تو والدہ کی طرف سے کہیں پر پمپ لگوا دیں, کہیں واٹر کولر کا انتظام کر دیں, کہیں واٹر پلانٹ لگوا دیں. اگر اللہ نے مالی توفیق دی ہوئی ہے والدہ کی طرف سے حج عمرہ کریں, والدہ کی طرف سے جو نیکی بھی کریں گی ان کو ثواب اس کو ملے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو صبر بھی دیں. لے جی گفتگو جاری رہے گی, یہاں پہ ایک وقفہ ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ruled for nearly 20 years. His rule was equally successful and extended the boundaries of Islam in all directions. یہ ہے جی آج کی کتاب, جس کے 2 جملے میں نے اس کی بیک سائڈ پہ جو لکھا ہوا ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن اس میں سے پڑھے ہیں. آج کی کتاب ہے جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے رضی اللہ عنہم کی سیرت پر انگلش زبان کی سیریز میں یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کی حیات اور کارنامے بیان کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پر کچھ اعتراضات بھی کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات بھی اس کتاب کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ کتاب کے مطالعے سے ان کی سیرت نکھر کر سامنے آتی ہے. یہ کتاب قارئین کو دعوت مطالعہ دیتی ہے. میں اس کے بارے میں بھی پڑھ رہا تھا, اس کے چند ایک پیجز میں نے پڑھے, تو بچوں کے لیے اگر ہم ان کو بھی بتائیں اور ان کے علم کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہمیں خود علم ہونا چاہیے. یہ کتاب پڑھنے سے وہ بڑی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اور آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام آؤٹ لیٹس شو رومز پہ یہ دستیاب ہے.
اس کے ساتھ آپ darussalam.pk پہ جائیے, آن لائن آرڈر کیجئے, آرڈر پلیس کرنے کے بعد یہ آپ کو ہوم ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے. سو مسلم لائبریری کا ایک خوبصورت اضافہ آج کی یہ کتاب جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے. یہ کتاب ہماری جو لائبریری ہے مسلم اس میں ہونی چاہیے. لیں جی, آئی گیس کہ اب یہ ٹھیک یہاں پہ رکھی گئی کتاب. مفتی صاحب, کرنے کا کام جلدی سے بتا دیجئے, پھر آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ جی, آج آپ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت پر پروگرام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. تو یہ محبت دو طرفہ تھی. صحابہ کرام دل و جان سے عقیدت رکھتے تھے, محبت کرتے تھے, احترام رکھتے تھے اہل بیت کے ساتھ, اور اہل بیت کا ہر فرد صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرتا تھا. اور کیوں نہ کریں, جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ایسی تھی کہ آپ نے محبت بانٹی, پیار بانٹا, اور آپس میں پیار رہنا کر کے سکھایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اسی محبت کے بارے میں, اسی محبت کو قائم رکھنے کے لیے. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, خبردار میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ اللہ سب کے بارے میں کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جی کہ میں اللہ عرش والا ان سب سے راضی ہوں اور ان کو میں نے قیامت والے دن خوش کر دینا ہے, راضی کر دینا اپنی نعمتوں کے ساتھ, اپنی جنت کے ساتھ. اور اللہ کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنی آخرت بچاؤ اور کسی کے بارے میں تبصرہ, تنقید, کوئی جرح بالکل اپنی زبانیں بند رکھنا, کسی کو برا بھلا نہیں کہنا. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبٍ, احد پہاڑ جتنا سونا اگر تم میں سے کوئی بندہ خرچ کرے, احد پہاڑ 8.5 کلومیٹر طویل ہے اور 1076 میٹر اونچا ہے. 1076 میٹر کتنا ہوگا؟ 1 میل سے اوپر ہو گیا نا, 1 کلومیٹر سے زیادہ بلند بھی ہے اور 8.5 کلومیٹر طویل بھی ہے. اتنا بڑا سونا اگر کوئی بندہ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں, ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ, اور میرے اللہ کے نبی کے صحابی اگر یہ اس کو مد کہتے ہیں, ایک بک جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, آدھا بھی نہیں ہو سکتا اتنا بڑا پہاڑ سونے کا کوئی بندہ تم میں سے خرچ کرے, اور میرے نبی کا صحابی اناج, کھجوریں, جو, کشمش, اللہ ایک بک خرچ کر دے اللہ کی راہ میں, تو یہ برابر بھی نہیں اور اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچتا. یہ مقام اور درجہ اور شرف ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ کے اپنی آخرت برباد نہ کریں. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کالر ہیں جی ام کلثوم میاں والی سے. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, دوبارہ ری جوائن کر لیں گے. بہت سارے ہمارے پاس یہاں پہ کمنٹس آ رہے ہیں, جیسے ابرار احمد صاحب ہیں, نرگس صاحبہ ہیں, اور پھر آئی ڈی ہے الیاس ملک ہیں, عزیز جی ہیں, نصرت ہیں, سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. قاری صاحب کی تلاوت کا بڑا کہہ رہے ہیں کہ جو خوبصورت آواز ہے, اچھی تلاوت کی ہے. جی یقیناً ماشاءاللہ. ایک سوال انہوں نے یہاں پہ بھیجا ہے ابرار احمد صاحب نے, کہتے ہیں سر بیبی گرل کا یورین زیادہ ناپاک ہوتا ہے یا بیبی بوائے کی بنسبت؟ سر فرمائیے اس حوالے سے. ہاں جی, بیبی گرل کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تک وہ کھانا, بچہ اور بچی جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے جی تو دونوں کے پیشاب میں فرق ہے. بچہ اگر پیشاب کر دے کسی کے کپڑوں کے اوپر تو صرف چھینٹے مارنے ہی کافی ہیں, اور اگر بچی پیشاب کر دے تو اتنے حصے کو دھونے کا حکم ہے جب تک یہ کھانا نہیں کھاتے. جب وہ کھانا کھانا شروع کر دیں, ٹھوس غذا کھانے شروع کر دیں, تو پھر دونوں کے پیشاب ہوئے دھونا پڑے گا. تو اس لحاظ سے بچی کا پیشاب زیادہ جو ہے بدبودار بھی ہوتا ہے, گاڑھا بھی ہوتا ہے, تو اس کو دھونے کا حکم ہے بچے کے پیشاب کی نسبت. ٹھیک ہے. ابرار احمد صاحب آگے پوچھتے ہیں, میدان عرفات میں کوریڈورز کیوں نہیں بنائے ہوئے؟ گرمی میں حجاج کرام کو مشکل ہوتی ہے, میدان عرفات کو اوپر سے کور نہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس پہ ہم جواب لیتے ہیں, لیکن ایک لائیو کالر ہیں, پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, میں نسیم بیگم کر رہا ہوں مظفر آباد کشمیر سے. سر بہت شکریہ آپ نے کال کیا, فرمائیے. ٹھیک ہے, جواب لے لیتے ہیں پہلے جو میں نے کوشچن کیا آپ سے. تو یہاں پر برآمدے بنانے چاہیے. جی یہ تو کوشچن پوچھا گیا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے ماشاءاللہ, آپ نے اس دفعہ دیکھا تھا منظر جی بالکل,
کہ وہاں پر پانی والے پنکھے لگائے ہیں اور شاور وہ اوپر لگایا ہے درختوں کے اوپر، اور درخت لگائے ہیں بے تاشا، اوپر سے پانی کا شاور بھی گر رہا ہے اور پنکھے بھی چل رہے ہیں. تو کولنگ کا بہت اچھا انتظام کرنے کی کوشش بہرحال انہوں نے کی ہوئی ہے. تو برآمدے ایسا سال میں ایک دن یہ مسجد استعمال ہوتی ہے، تو اتنے بڑے بڑے برآمدے نہیں بنا سکتے. مسجد بہت بڑی ہے، چھوٹی نہیں ہے. اور پھر حاجیوں کے لیے ایئر کنڈیشن خیمے ہیں، سب خیمے ایئر کنڈیشنڈ ہیں. تو اب میرا خیال ہے برآمدوں کی ایسا کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک. لیجیے اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور شکریہ ادا کرنے سے پہلے جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ بندہ کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو. جب وہ پیسہ لا رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ارننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو گھر کی خواتین کو اچھا لگتا ہے. آن دا ادر اینڈ بہت زیادہ گھر میں رہنا مردوں کے لیے سم ٹائمز چڑچڑے پن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ برا بھلا، تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. مرد آدمی ہے تو اس پہ تھوڑا سا کام کر لینا چاہیے. اس سوچ کے ساتھ ہم بھی کام کرتے رہیں گے جی کہ ایج جو بھی بڑھتی جائے اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، صحت زندگی دے کے رکھے، تو یہ کرتے رہنا چاہیے. میرے معزز مہمان قاری محبوب اجمل صاحب ہمارے ساتھ رہے. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. اب مجھے نہیں پتا کہ آدھا شکریہ پورا شکریہ یہ خود ہی بتا دیں گے. سر کیا میں شکریہ کروں؟ تو ہی شکریہ کر لو جڑا بھی کرنا. اچھا چلے ٹھیک ہے. لے جی مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. لے جی ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبتوں کے حوالے سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.